बदरू, एक ऐसी खौफनाक कहानी जो आपके दिल में खौफ पैदा कर देगी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। साजिद उदास नासिर की दुकान पर मौजूद था। उसे अपनी माँ की अंधोनाक मौत पर अजहद दुख था। वो नासिर से उदास लहजे में बोला, यार नासिर, मेरा ख्याल है मेरे इस अमल करने पर शैतानी मखलूक ने गुस्से में शगुफ्ता के जरिए मेरी माँ को मौत घाट उतारा है। अब मैं ये अमल हरगिज़ नहीं करूँगा। उसकी बात सुनकर नासिर परेशान हो गया। उसे अपने काम की फिक्र लाहक होने लगी और वो उसे समझाते हुए बोला, साजिद, ये तू कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है। अमल को 12 रोज़ बीत चुके हैं, 7 रोज़ बाकी हैं। इस तरह तुम अपनी और मेरी भी सारी मेहनत ज़ाया कर दोगे। मुझे उसकी परवाह नहीं, साजिद बेजारी से बोला। यार, या तुम उस आमिल रंगा माती की बात भूल गए जिसने कहा था कि इस अमल से शैतानी महलूक का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। बसूरत दिगर वो तुम्हारे सारे खानदान को मौत घाट उतार देगी। नासिर ने उसे डराने की कोशिश करते हुए कहा, तो अब कौन सा हम उसकी शर से बचे हैं? साजिद ने नागवारी से कहा और फिर जैसे अचानक उसे ख्याल आया तो वो बोला, तुम्हें एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। कैसी बात? वो बात यह है कि मेरे अब्बू एक नेक बुजुर्ग से मिले थे जो टाली वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। अब्बू ने उन्हें सारी बात बताई थी। वो हमारी इस पुरअसरार मसले में हाथर हुआ मदद कर रहे हैं। उन्होंने मेरे अब्बू से यही कहा है जो आमिल रंगा माती ने हमसे कहा था। क्या कहा था? यही कि एक भयानक शैतानी मखलूक की बदरू हमारी जान की दुश्मन बन गई है। लिहाजा अब इसी नेक बुजुर्ग ने अब्बू को ये मशवरा दिया है कि इस अंधेरी कोठी को हम खरीद कर उसे आबाद करें। नासिर उसकी बात सुनकर चौंक गया। फिर चंद सानिया किसी उलझन अमेज़ी में गर्क रहने के बाद बोला, तो फिर क्या अब तुम्हारे अब्बू इस अंधेरी कोठी को खरीदना चाहते हैं? हाँ, उसने बताया। क्या उन्हें मालूम है कि वहाँ एक कब्र भी है? हाँ, टाली वाले बाबा ने अब्बू को बताया था कि वो उसी शैतानी मखलूक की कब्र है जिसकी बदरू हमारे पीछे पड़ी हुई है। साजिद ने कहा, नगर इस तरह तो उल्टा तुम सब लोगों की जान को मजीद खतरा पैदा हो जाएगा और फिर हमारा अमल भी अधूरा रह जाएगा। नासिर बोला, ऐसा नहीं होगा। टाहली वाले बाबा उस पुरअसरार राज का खोज अपने इल्म के जरिए लगाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। तो फिर उस कब्र के बारे में उन्होंने क्या कहा? क्या उसे ढा दिया जाएगा? नासिर ने किसी ख्याल के तहत पूछा। साजिद ने नफ़ी में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने सख्ती से हमें उस कब्र की तरफ जाने से भी मना कर रखा है। नासिर किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर जब साजिद चला गया तो वो उसी वक्त आमिल रंगा माती के पास पहुंचा और इसे सारी बात बताई। ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी बातें बगौर सुनने के बाद वो तेज़ लहजे में बोला, अगर ऐसा हो गया कि अगर ऐसा हो गया और वो कोठी साजिद के बाप तैमूर ने खरीद ली तो सारा अमल ना सिर्फ धरे का धरा रह जाएगा बल्कि उल्टा उसका नुकसान भी उसे भुगतना पड़ेगा। तुम साजिद को समझाओ कि वो अपने बाप की कोठी खरीदने से मना करे, वरना तुम भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। वैसे साजिद अपने बाप के फैसले के हक में नहीं है कि वो अच्छा भला अपना घर छोड़कर इस आसे भी अंधेरी कोठी में जा बसें, लेकिन असल परेशानी की बात यह है कि साजिद अपनी माँ की मौत के बाद इस अमल से बददिल हो चुका है। इसीलिए उसने वो अमल आइंदा ना करने का फैसला पक्का कर लिया है। नासिर ने आमिल रंगा माती को असल मसले से आगाह किया तो आमिल के चेहरे पर तशवीश के साइड मजीद गहरे हो गए। तुम उस बेवकूफ़ लड़की को समझाओ, अगर उसने यह अमल अधूरा छोड़ा तो पहले से ज़्यादा बड़ी मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूट पड़ेंगे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है मगर उसने मेरी बात मानने से अब साफ इनकार कर दिया है। नासिर ने कहा। आमिल रंगा माती एक तवील हनकारी भर के बोला, ठीक है, फिर मुझे ही कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। माँ के इंतकाल के बाद शगुफ्ता बिल्कुल घुट कर रह गई। वो अपनी माँ का कातिल खुद को समझे हुए थी। अगरचे उसके बाप और भाई साजिद ने उसे समझाने और ये तसल्ली देने की कोशिश की कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं और ये सारी कारस्तानी उस पुरअसरार शैतानी महलूक की है। शगुफ्ता को अब उस भयानक महलूक से नफरत हो गई थी, शदीद नफरत। यही वो जज्बा था जिसे मगलूब होकर उसे अपनी माँ के रूप में देखकर गैर इरादी तौर पर उसने पेट में छुरी घोंप दी थी। लेकिन टाहली वाले बाबा की हिदायत के मुताबिक जब तैमूर ने वो अंधेरी कोठी खरीद कर उसमें शिफ्ट होने का ऐलान किया तो साजिद और शगुफ्ता ने अपने बाप के फैसले पर शदीद मुखालफत की। अब्बू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो वही बात होगी कि आ बैल मुझे मार। सबसे पहले शगुफ्ता ने मुखालफत करते हुए बाप से कहा। साजिद ने अपनी बहन की तायद में बाप से यही कहा। हाँ अब्बू, शगुफ्ता ठीक कह रही है। वो अंधेरी कोठी तो बदरू का मस्कन है, वहाँ तो वो हम सबको बआसानी शिकार कर लेगी। ये मेरा फैसला नहीं है, टाहली वाले बाबा का है, तैमूर बोले, और वो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। ज़रूर उन्होंने कुछ सोच कर और अपने इल्म के बलबूते पर ही हमें ये मशवरा दिया होगा जिसमें हम सबकी भलाई है। नहीं अब्बू, माफ़ कीजिएगा, मुझे तो इस पुरअसरार मामले में वो भी बेबस ही नज़र आते हैं। उन्होंने हमसे कोई हतमी बात अभी तक नहीं की। क्या हर उस खूनी मखलूक का खात्मा कैसे होगा? शगुफ्ता ने संजीदगी से कहा। तैमूर अपने बच्चों की बात पर उन्हें मुलायमत आमेज़ी के साथ समझाते हुए बोले, देखो बच्चों, ऐसी बातें मत करो। वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और फिर उनकी क़ुव्वत का इस बात से साफ अंदाज़ा होता है कि वो सब जानते हैं। कुछ भी हो अब्बू, हमें तो उस असेबी कोठी में रिहाइश एख्तियार करने के तसव्वुर से ही हौल आ रहा है। हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे, साजिद ने कतियत से कहा और तैमूर खामोश हो गए।
یوں یہ معاملہ طوالت اختیار کرنے لگا۔ گھر میں اب ایک انجانے سے خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ شگفتہ سے باپ اور بیٹا دونوں ہی ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ نہ جانے کب وہ انہیں بھی اس بھیانک مخلوق کے روپ میں دیکھ کر غلط فہمی میں ماں کی طرح چھری گھونپ دے۔ ساجد زیادہ پریشان تھا۔ اس پریشانی اور خوف جیسی فضا میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہی ہوتا رہا تھا۔ اس کی عام ساجد اپنے دوست سے مل کر واپس گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا، پھر اس کے سامنے پراسرار عامل رنگاماتی کھڑا تھا۔ وہ اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تم نے یہ عمل ادھورا چھوڑ کر اپنے اور اپنے گھر والوں کی موت کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ تم نے مزید عمل کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ ساجد پہلے تو اس کے تیور دیکھ کر ڈر گیا، مگر پھر ہمت کر کے بولا، اب میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ تمہیں ناصر نے نہیں بتایا کہ میری ماں کن حالات میں موت کا شکار ہوئی ہے؟ اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، ان کی موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، عامل نے کہا۔ اور بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ میرے اس عمل کرنے سے اس خونی مخلوق نے تیش میں آ کر انتقاماً شگفتہ کے ہاتھوں ماں کو قتل کروا دیا۔ ساجد نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ غلط ہے، تمہیں وہ عمل ہر صورت میں اب پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہوگا، ورنہ تمہارے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ تم اب اس عمل کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے، اب باقی 5 دن ہی تو رہ گئے ہیں۔ عامل رنگاماتی نے اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تمہیں آخر ہمارے مسئلے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ میری مرضی، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جانوں تمہارا کیا کام ہے۔ تو تم ایسے نہیں مانو گے؟ اس کی ضد پر عامل رنگاماتی نے عجیب نظروں سے اسے گھور کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ساجد کو اس کی آنکھوں میں صفاقی کی چمک لہراتی محسوس ہوئی اور چہرے پر کرہتگی کے تاثرات بھی واضح طور پر ابھر آئے۔ اس وقت اتفاقاً آس پاس کوئی نہیں تھا، سناٹا طاری تھا۔ عامل رنگاماتی نے ساجد کے چہرے کی طرف جارحانہ نظر سے گھورتے ہوئے اپنی قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو ساجد کے اوسان ہتا ہو گئے۔ اس پر اسرار عامل رنگاماتی کے ہاتھ میں ایک تیز اور لمبے پھال والا چھرا دبا ہوا تھا۔ چھرے کے پھل کی چمک اور رنگاماتی کی چمکتی آنکھوں کی صفاقی میں کوئی فرق نہ تھا۔ ساجد کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا، اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ صفاق عامل آج ہی اس کی جان لے کر رہے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ عامل رنگاماتی اس کی سراسیمہ نظروں کے سامنے چھرا گماتے ہوئے صفاقی سے بولا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا، میں یہ چھرا تیرے پیٹ میں گھونپ دوں گا اور مجھے اسی وقت بتا دو وہ عمل تو پورا کرے گا یا نہیں۔ ساجد کے منہ سے خوف کے مارے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، جبکہ عامل رنگاماتی اسے اپنی آہونی آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس نے چھرے کی نوک اسی گردن پر جب ہوتے ہوئے دوبارہ اپنی دھمکی دہرائی۔ ساجد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں میں وہ عمل ضرور پورا کروں گا۔ اس کی بات سن کر عامل رنگاماتی کے پتلے پتلے بدھیت ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے بعد اس نے چھرا اپنی قمیض کے اندر چھپا لی اور گراہٹ آمیز آواز میں بولا، ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے راستے پر ہو لیا۔ ساجد کی جان میں جان آئی اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچا، اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر تیمور صاحب نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم پریشان کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ جی ابو، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ گھبرا گیا۔ تیمور صاحب تاڑنے والی نظر رکھتے تھے، جان گئے کہ ساجد کسی تشویش کا شکار ہے، لہٰذا انہوں نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، دیکھو بیٹا، ہم سب اس وقت بڑی عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بتانے سے ہماری پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا تو بے شک نہ بتاؤ، لیکن اگر تمہاری پریشانی ہماری پراسرار مصیبت سے وابستہ ہے تو تمہیں اپنی اور ہم سب کی بھلائی کی خاطر چھپانا نہ چاہیے۔ تیمور صاحب کے نرم اور سمجھانے والے انداز نے ساجد کو بلاخر ساری حقیقت آشکار کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔ پھر اس نے ساری بات انہیں بتا دی۔ اتفاق سے اس وقت شگفتہ بھی وہیں موجود تھی۔ باتوں کے دوران چونکہ ناصر کا بھی ذکر ہوا تھا، اس لیے وہ چونکے بنا نہ رہ سکی، مگر وہ کچھ بول نہ پائی۔ البتہ سوچنے لگی کہ اس سارے معاملے میں بھلا ناصر کا کیا کام تھا۔ تو یہ بات ہے۔ تیمور صاحب ایک پرسوچ ہنکاری بھر کر زیر لب بڑبڑائے، میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور ناصر کو بھی نہیں ابو، وہ عامل بہت شفاق اور خطرناک آدمی ہے، ساجد نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو مجھے ذرا اس کا گھر تو چل کر دکھاؤ، وہ رہتا کہاں پر ہے؟ تب شگفتہ نے کسی خیال کے تحت کہا، آخر پتہ تو چلے کہ وہ پراسرار عامل بھائی ساجد اور اس لڑکی ناصر کے ذریعے یہ پراسرار عمل کس مقصد کے لیے کروا رہا ہے؟ کیا مقصد ہوگا اس کا؟ تیمور صاحب نے غصے سے دانت پیس کر کہا، ان لوگوں کے ایسی شیطانی عملوں سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ ضرور کوئی سفری عمل کروانا چاہتا ہوگا ان دونوں سے، مگر ساجد بیٹے خبردار، تم اب مزید یہ عمل مت کرنا، ایسا نہ ہو ہم دوہری مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ نہیں ابو، میں نے اب اپنے دل میں پکا تہیہ کر لیا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں اس کی بات اب آئندہ ہرگز نہیں مانوں گا، ساجد نے کہا۔ شگفتہ نے پریشان کن لہجے میں باپ سے کہا، ابو آپ نے شاید ساجد بھیا کی بات پر غور نہیں کیا، اس عامل نے وہ عمل پورا نہ کرنے پر بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ہاں، مگر میں اسے پولیس کے حوالے کروں گا، ایسے لوگ صرف گیدڑ بھبکیاں دے کر خوفزدہ کرنا جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ساجد کی طرف متوجہ ہوئے پرجوش لہجے میں اپنے دونوں بچوں کو سمجھاتے ہوئے بولے، تم دونوں تو اب یہ بات اچھی طرح جان لو
कि एक खौफनाक और शैतानी मखलूक हम लोगों की दुश्मन बन चुकी है, और अगर हम उसे खौफजदा होकर हिम्मत हार बैठे तो वो बआसानी एक एक करके हम सबको मौत की घाट उतार देगी। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारी दस्तगिरी फरमाएंगे। बस थोड़े दिनों की बात है, टाहली वाले बाबा इस बदरू के बारे में खोज लगाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। नासिर को अपना मामला खटाई में पड़ता नज़र आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि साजिद ने उससे मिलना तर्क कर दिया था। अगरचे आमिल रंगामाती ने उसे इस बात का जिक्र करते हुए तसल्ली दी थी कि आज साजिद उसके पास आएगा, क्योंकि वो उसकी धमकी से खौफज़दा हो चुका है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन साजिद ना आया। नासिर को तशवीश होने लगी, अब क्या होगा? ये अमल अधूरा रह गया तो बकौल उस पुरस्कार आमिल रंगामाती खुद उन्हें भी नुकसान पहुँच सकता है। फिर जब रात निस से ज़्यादा बीत गई तो नासिर की बेचैनी फजूतर हो गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि अब साजिद कभी नहीं आएगा, जबकि आज रात के अमल को हाल ही भी नहीं जाने देना चाहता था। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। तब उसे और तो कुछ ना सूझा। उसने उसी वक्त उस पुरस्कार आमिल रंगामाती से मिलने का इरादा किया। दिल की लगन थी और उस पुरस्कार अमल के अधूरा रह जाने का भी अनजाना खौफ। चनाचे वो दिल बांध कर खामोशी के साथ घर से निकला और रंगामाती के ठिकाने की तरफ चल दिया। जैसा कि मजबूर हो चुका है, रंगामाती का घर ज़्यादा दूर न था। मोहल्ले से निकलकर बड़ी शाहराह पर 40-50 कदम चलने के बाद एक चौराहा आता था, जिसके दाएं जानिब वाली सड़क पर वो छोटा सा पसमानदा मोहल्ला था जहाँ बेशतर गरीब गुरबा ही रहते थे। वहाँ रंगामाती का घर था। बाहर तो नासिर तारीख और वीरान रास्तों पर तेज कदमों से चलता हुआ उसके ठिकाने पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला पड़ा देखकर बुरी तरह ठटक गया। किधर चला गया? वो ये सोचकर ज़ेरे लब बड़बड़ाया, फिर उल्टे कदमों वापस लौट गया। आज की रात बगैर अमल की गुजर गई। वो परेशान भी था कि जाने अब क्या होगा। आया अब ये पूरा अमल शुरू से दोहराना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। ताहम उसने अगले दिन दोबारा आमिल रंगामाती से मिलने का इरादा किया। उसने हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठकर दुकान खोली तो चौंक पड़ा। उसने देखा शगुफ्ता के वालिद तैमूर आ रहे थे। चौंकने की वजह यह थी कि वो उसकी दुकान की तरफ आ रहे थे और उनके चेहरे पर सख्त बरहमी के तासुरात थे। नासिर अंदर से डर गया कि कहीं शगुफ्ता ने उनसे उसकी शिकायत तो नहीं कर दी, या फिर साजिद ने रंगामाती की धमकी के बारे में उन्हें सारी बातों से आगाह तो नहीं कर दिया। बाहर तो वो संभल कर बैठ गया। फिर जब तैमूर उसकी दुकान के करीब पहुंचे तो नासिर ने नहायत अदब के साथ उन्हें सलाम किया। बरहुदार, तुम तो नहायत शरीफ लड़के लगते हो, ये तुम कैसी खराफात में पड़ गए हो? तैमूर ने उसे घूरते हुए बरहमी से कहा। नासिर फ़ौरन समझ गया कि साजिद उन्हें सब बता चुका था, लिहाजा ज़रा जान बनकर कहा, मैं समझा नहीं अंकल, बात क्या है आखिर? बात तो तुम्हें अब पुलिस अच्छी तरह समझाएगी और तुम्हारे उस आमिल रंगामाती को भी, जिसके तुम चेले बन चुके हो, और मेरे बेटे साजिद को उस बदबख्त के कहने पर सफली इल्म के अंधे रास्ते पर चलाना चाहते हो। तैमूर दांत पीस कर बोला। नासिर ने सोचा कि अब खामोश रहने का फ़ायदा नहीं, लिहाजा वो बोला, अंकल आप गलत समझ रहे हैं। हकीकत ये है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग इन दिनों किसी पुरस्कार आसेबी मुश्किलात का शिकार हैं। मैं इंसानी हमदर्दी के नाते आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। इसलिए रंगामाती ने मुझे बताया कि कोई बदरू आपके ख़ानदान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। लिहाजा उसने ये भी बताया कि अगर उसका ख़ानदान कोई फ़र्द ये अमल करेगा तो उस बदरू को काबू करके हमेशा के लिए फ़ना की घाट उतार दिया जाएगा। तैमूर ने बड़े गौर से उसकी बात सुनी। उसे जाने क्यों नासिर के लहजे में सच्चाई महसूस हुई। ताहम वो बोले, अगर वो आमिल रंगामाती हमारा इतना ही हमदर्द है तो फिर वो ये अमल ज़बरदस्ती पूरा करवाने के लिए साजिद के इनकार पर उसे मार डालने की धमकी क्यों दे रहा था? नासिर साहब गोई से उसकी बात की तायद करते हुए ज़रा उलझ कर बोला, जी अंकल, यही बात मुझे उलझन में डाले हुए है। तब तैमूर मायने है मुस्कुराहट से बोले, वरहुदार, वो आमिल रंगामाती एक फराड मालूम होता है। वो अपने किसी सफली मकसद के लिए तुम दोनों को बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए मैंने साजिद को समझा दिया है। अब तुम भी समझ लो कि उसका साथ छोड़ दो। तैमूर अपने दफ्तर की तरफ हो लिए, मगर उनके जाने के बाद नासिर तजब्जुब का शिकार हो गया। तैमूर की ये बात उसके दिल को लगी थी कि अगर साजिद आमिल रंगामाती की बात नहीं मान रहा था तो फिर उसे साजिद को डराने, धमकाने और वो पुरस्कार अमल ना करने पर जान से मार डालने की धमकी क्यों दे रहा था? क्या वाकई बकौल तैमूर साहब उसका कोई और शैतानी मकसद था? नासिर फितरतन एक ज़हीन और समझदार लड़का था, मगर शगुफ्ता की मोहब्बत ने जैसे उसकी सोचने समझने की सलाहियतें माऊफ़ कर दी थीं। मगर अब तैमूर की समझाने पर वो इस बात पर अमल करने लगा तो अचानक उसके जहन में ये ख्याल उभरा कि कहीं ऐसा तो ना था कि वो आमिल रंगामाती वाकई सफली अलूम का माहिर हो और उसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर खुद उसे और साजिद को अपने किसी गंदे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी शैतानी मखलूक की रूह को काबू करना चाहता हो ताकि वो उसे अपने ताबे करके अपने मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। उसे अपना ये ख्याल ज़्यादा पुरमानी लगा। ताहम उसने रंगामाती से मिलने का इरादा तर्क ना किया था। वो अब उससे सारी हकीकत मालूम करना चाहता था कि आखिर उसे इस पुरस्कार मामले में से क्या दिलचस्पी थी। चनाचे जब उसके मामू शफकत हुसैन दुकान पर आए तो वो किसी न किसी बहाने दुकान से उतर गया। वो सीधा आमिल रंगामाती के घर पहुंचा तो उसे दरवाज़ा खुला मिला। वो धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो अंदर उसे गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ।
یکلخت وہ اپنے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے سامنے اجاڑ برآمدے میں بنے اکلوتے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ ناصر آگے بڑھا، پھر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ سرتاپا ٹھٹر کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئیں۔ سامنے تخت نما پلنگ پر عامل رنگاماتی کا وجود اس طرح بے سود پڑا تھا کہ وہ سر کی طرف سے نصف نیچے جھول رہا تھا، دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی پڑی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی روح کف سے انتھری سے پرواز کر چکی تھی۔ ناصر کا دل یکبارگی سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے یہ عقل مندی کی، فوراً خاموشی کے ساتھ وہاں واپس پلٹا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ تیمور دفتر گئے ہوئے تھے، شگفتہ گھر پر اکیلی تھی۔ ٹاہلی والے بابا سے لیا ہوا تعویذ انہوں نے شگفتہ کو دے دیا تھا، اور جب بھی باہر جاتے تو وہ تعویذ اتار کر شگفتہ کو تھما دیتے، جسے وہ اپنے دائیں بازو پر باندھ لیتی، ورنہ جب وہ گھر پر ہوتے تو اپنے بازو پر باندھ لیتے۔ ٹاہلی والے نیک بابا نے انہیں یہی تاکید کر رکھی تھی۔ ساجد حسب معمول باہر تھا، مگر اب وہ زیادہ باہر نہیں رہتا تھا، جلد ہی گھر لوٹ آتا۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی ساجد آیا ہوگا، کیونکہ عموماً اس کے ابو دیر سے ہی آتے تھے۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو چونک پڑی، سامنے اس کے ابو کھڑے تھے۔ اس نے باپ کو سلام کیا۔ تیمور اندر داخل ہوئے، ان کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ شگفتہ جب اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو تیمور نے اسے مخاطب کر کے کہا، شگفتہ وہ تعویذ اتار کر طاقچے میں رکھ دینا، میں بعد میں باندھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شگفتہ کو اپنے باپ کے تہاتف پر حیرت ہوئی، تاہم اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اتار کر طاقچے میں رکھ دیا۔ یہ طاقچہ اسٹور روم تھا۔ وہ جب اسٹور روم سے باہر نکلی تو دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ساجد ہوگا، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازے پر ساجد ہی تھا۔ ابو گھر پر ہیں، کہاں رہ گئے تھے تم؟ شگفتہ نے تنبیہہ کے انداز میں کہا۔ ساجد گھبرا کر بولا، باپ رے مارے گئے، تم کہہ دینا کہ میں ابھی گیا تھا باہر۔ ساجد نے بہن کی خوشامد کرتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا کر بولی، بے فکر رہو، ابو نے ابھی تمہارے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ ساجد خوش ہو گیا، پھر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ اپنے باپ کو چائے وغیرہ کا پوچھنے کی غرض سے ان کے کمرے میں گئی تو چونک سی گئی، کمرہ خالی تھا۔ ابو کدھر چلے گئے؟ ابھی تو آئے تھے۔ پھر دوسرے کمرے میں بھی دیکھ لیا، اس کے بعد وہ انہیں ابو ابو کہہ کر پکارنے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے حیرت ہوئی، اسے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے ابو باہر نکل گئے ہوں، لیکن اس نے فوراً یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ دروازے پر تو کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی پکار سن کر ساجد آ گیا، کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہے ابو پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ساجد نے پورے گھر میں باپ کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ ابو آئے تھے؟ بلاخر ساجد نے بغور بہن کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ نے پورے یقین کے ساتھ اس بات پہ اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ابھی آئے تھے، مجھ سے انہوں نے تعویذ اتار کر طاقچے میں رکھنے کو کہا تھا کہ بعد میں غسل کر کے وہ اسے باندھ لیں گے۔ اچھا۔ ساجد اس کی بات پر الٹ سا گیا، پھر یکدم جیسے وہ خوفزدہ سا نظر آنے لگا اور شگفتہ سے بولا، شگو بہن، کہیں یہ اس آسیب کی کارستانی تو نہیں؟ اس نے ضرور تمہارے بازو سے تعویذ اتارنے کے لیے یہ چال چلی ہوگی۔ بھائی کی بات سن کر شگفتہ لرز گئی، پھر کپکپاتی آواز میں بولی، بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ساجد خود بھی پریشان تھا، مگر بہن کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، شگو تو ڈر مت، میں ہوں نا۔ تم بھول گئی ابو نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہمیں جرأت اور بہادری کے ساتھ ان پراسرار حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھیا، مگر وہ تعویذ تم ٹھہرو، میں طاقچے سے لاتا ہوں۔ پھر جب وہ اسٹور روم کی طرف بڑھا تو شگفتہ بھی اس کی عقب میں ہو لی۔ ساجد نے اسٹور میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا، یکلخت لاتعداد چمگادڑیں پھڑپھڑاتی ہوئی برآمد ہوئی اور ان دونوں کے چہروں سے ٹکرائیں۔ بے اختیار دونوں نے ایک تیز خوفزدہ سی چیخ ماری۔ شگفتہ تو بھاگ کر صحن میں آ گئی، مگر ساجد وہیں کھڑا بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ بھائی کی چیخیں سن کر شگفتہ دوبارہ اس کی طرف بھاگی تو یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گئی کہ ایک چمگادڑ ساجد کے چہرے پر چمٹ گئی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بڑے بڑے پروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شگفتہ بری طرح متوحش ہو گئی اور وہ رونے لگی۔ ادھر ساجد کی حالت لمحہ بہ لمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خونی چمگادڑ ساجد کے چہرے کے ساتھ چمٹی اس کے چہرے کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ساجد کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ساجد پاگلوں کی طرح چیختا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ شگفتہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساجد کی کس طرح مدد کرے، مگر جب اس نے دیکھا کہ بھائی کے چہرے سے بری طرح خون بہنا شروع ہو گیا ہے تو وہ اپنا خوف بھلائے اس کی مدد کو دوڑی۔ ساجد اب فرش پر گر گیا تھا۔ شگفتہ کے سر پر جنون سوار ہو گیا، وہ آگے بڑھی اور جھک کر چمگادڑ کے پر کو پکڑ کر زور سے اسے اچھال دیا۔ ساجد کا چہرہ بری طرح زخمی ہو کر مسے ہو چکا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے تڑپے جا رہا تھا اور چمگادڑ فرش پر پھڑپڑا رہی تھی۔ شگفتہ فوراً بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ فرش پر پھڑپڑاتی ہوئی چمگادڑ اب تیزی کے ساتھ اپنی ہیئت تبدیل کر رہی تھی۔ ادھر جب شگفتہ اٹھ کر مدد لینے کے لیے باہر نکلنے کو اٹھی تو اچانک اس کی نگاہ چمگادڑ پر پڑی، مگر اب وہاں چمگادڑ کی بجائے وہی بھیانک صورت غیر انسانی مخلوق کو ہاتھ نکالے دھیرے دھیرے اسی کی طرف رینگ رہی تھی۔ وہ اپنی موٹی سی دم کے ساتھ ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ شگفتہ کی مارے دہشت کے چیخ نکل گئی۔ وہ اس آسیبی مخلوق کو اپنے اس قدر قریب پا کر گنگ سی رہ گئی، اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے، قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی۔ وہ کسی بھی لمحے زمین پر گرنے والی تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پا رکھا اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس آسیبی مخلوق کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔
پھر جب وہ آسیبی مخلوق بالکل اس کے قریب پہنچ کر رکی تو اس نے کریہ آواز میں گراتے ہوئے کہا، میں تم سب کو ختم کر دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے بھائی کی بے وقوفی سے اب مجھے آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی قوت دوبارہ ملنے لگی ہے، ہا ہا ہا۔ وہ بدرو ایک زوردار قہقہا مار کر ہنسی۔ ادھر شگفتہ کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ادھر زمین پر پڑے ساجد کی اذیت ناک چیخوں نے الگ اسے حواس باختہ کر رکھا تھا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ آسیبی مخلوق نے اپنے کوہان کو حرکت دی اور گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد فوراً دھوئیں میں تبدیل ہونے لگی۔ شگفتہ غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اپنے ابو کو پا کر اسے غش آ گیا۔ تیمور نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تیمور کے خاندان کی دشمن اس آسیبی مخلوق نے دوسرا وار بھی ان کے گھر کے ایک فرد پر بہت کامیابی سے کیا۔ پہلے شگفتہ کے ہاتھوں اس کی ماں کو قتل کروا دیا، اس کے بعد اس نے ساجد کو بھی زخمی کر دیا، اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ ساجد زندہ تو بچ گیا مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو چکا تھا۔ تیمور کے خاندان میں یہ دوسرا بڑا اندھوناک سانحہ تھا۔ ساجد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا عبادت اور ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، مگر اب وہ بیچارہ خود دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو گیا تھا۔ شگفتہ نے ساری بات باپ کو بتا دی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ ضرور اس آسیبی مخلوق کا ہی کام ہے۔ وہ دان پیس کر غصے سے بولے، اس نے سب سے پہلے میرا بحروب بھر کر چالاکی سے تمہارے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اتروایا، پھر اس کے بعد اس منحوس بدرو نے اپنا وار کر ڈالا۔ شگفتہ ایک بار پھر خود کو مجرم تصور کرنے لگی، تاہم اسے اچانک آسیبی مخلوق کی وہ دھمکی یاد آئی۔ جب اس نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو ان کے چہرے پر مزید تشویش کن آثار پھیل گئے۔ پھر پرسوچ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے یہ ساری کارستانی اسی بدبخت عامل رنگا ماتی کے اس پراسرار عمل کی ہے جو ساجد اور ناصر دونوں مل کر اس اندھیری کوٹھی میں راتوں کو کرتے تھے۔ مگر ابو وہ عمل تو ساجد بھائی نے چھوڑ دیا تھا۔ شگفتہ نے جیسے انہیں یاد دلایا، ہاں لیکن یہ دونوں بے وقوف آدھے سے زیادہ عمل کر چکے تھے۔ وہ پرخیال لہجے میں بولے۔ اگلے روز تیمور دفتر سے 2 گھنٹے پہلے ہی اپنی کار میں سیدھے ٹاہلی والے بابا کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں اپنا سارا دکھڑا بیان کیا۔ ٹاہلی والے بابا نے بغور ان کی بات سنی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اللہ تم لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بدحصلت عامل کی وجہ سے اس بدرو کی ریشہ دوانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ در حقیقت وہ بدحصلت عامل اپنے مکروہ اور بھیانک مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس بدرو کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پراسرار علوم کا ماہر ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس بدرو کو قابو کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں سوائے اللہ کے، لیکن اس کے لیے بہت طویل انتظار اور کڑی محنت کی ضرورت ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تیمور نے پریشان کن بے چینی سے کہا، بابا اب آپ ہی ہماری مدد کریں گے؟ ہمارا تو بدرو نے جینا دو بھر کر ڈالا ہے، آخر اس شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کس طرح نیست و نابود ہوگی؟ تیمور کی بات سن کر ٹاہلی والے بابا نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے باریش چہرے پر پھیرا، پھر بولے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہی مسبب الاسباب ہے۔ میں نے پچھلی ملاقاتوں میں تمہیں بتایا تھا کہ یہ ایک شیطان کی بدرو ہے جس نے آج سے کئی سال پہلے حلقے خدا کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، پھر تمہارے ہی نیک خاندان اور نیک اور بہادر انسان نے اس کا خاتمہ کر ڈالا۔ پھر کئی برس تک اس شیطان کی بدرو انتقام لینے کے لیے ویرانوں میں بھٹکتی رہی۔ اس وقت یہ بالکل بے بس تھی۔ پھر پراسرار علوم کے ماہر جو ایسی بے بس بدروہوں کو قابو کرنے کے لیے سفلی علوم اور جادو ٹونا کرنا جانتے ہیں، ایسے ہی کسی عامل کے سفلی عمل نے اس بدرو کی شیطانی قوتوں کو مزید جلا بخشی اور اسے مہمیز کر دیا، مگر وہ خود بھی اس کے شر اور خونی پنجوں سے زندہ نہ بچ سکے اور خود تو کمبخت جہنم واصل ہوئے، مگر اس بدرو کو آسیبی قوتوں سے ہمکنار کر گئے۔ وہ اتنا بتا کر چند ثانیے کو تھمے۔ تیمور بغور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ بتانے لگے، یہ سب باتیں ہم نے 3 روز کی خصوصی ریاستوں سے معلوم کی ہیں۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے جو سر 10 مختلف مراحلوں کا حامل ہے اور حادثہ طویل بھی۔ ان کی بات سن کر تیمور جوش سے بولے، میں ہر مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہوں بابا جی، آپ مجھے بتائیں۔ یہ سب باتیں ہم مرحلہ وار ہی تمہیں بتائیں گے، لیکن افسوس ہے کہ تم ابھی تک پہلا مرحلہ ہی سر کرنے میں ناکام رہے ہو، بابا نے کہا۔ تیمور یہ سن کر گھبرا سے گئے، پھر الجھن امیز حیرت سے پوچھا، بابا میں کون سے پہلے مرحلے میں ناکام ہوا ہوں؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس بدرو کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اس اندھیری کوٹری میں بسیرا کرنا ہوگا جدھر اسی قبر ہے، لیکن در حقیقت وہ اسی قبر نہیں، اسے ہلاک کرنے کے بعد وہیں گڑھا کھود کر دبا دیا گیا تھا، اور یہی غلطی ہو گئی، حالانکہ اس شیطان کو مارنے کے بعد فوراً جلا کر خاکستر کر دینا چاہیے تھا۔ یوں وہ جگہ عام لوگوں کی نظروں سے طویل عرصے تک اوجھل رہی تھی۔ برسہ برس ویران پڑی رہنے والی اس اندھیری کوٹری کا پراسرار آسیب ان دھڑکتے ویرانوں اور سناٹوں میں قوت پکڑتا چلا گیا۔ اب اس بدرو کے خاتمے کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس اندھیری کوٹری کو آباد کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تمہیں ہی اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہونا پڑے گا، پھر دھیرے دھیرے اس کوٹھی میں کرایہ دار بھی لا سکتے ہو، مگر خبردار جس کمرے میں شیطان کو گاڑا ہے اسے اسی طرح پڑے رہنے دینا۔ تیمور نے حتمی لہجے میں کہا، میں اب سب سے پہلے آپ کی اس ہدایت پر عمل کروں گا، لیکن میرے بچوں کا اعتراض تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں ہم بالکل غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ غیر محفوظ تو تم لوگ اپنے گھر میں بھی ہو، بابا نے کہا۔ آپ نے درست فرمایا، میرا خیال ہے اب میں اپنے دونوں بچوں کو سمجھا لوں، تیمور نے پورے وثوق سے کہا، پھر رخصت ہو گئے۔
ناصر بری طرح پریشان تھا۔ عامل رنگماتی کی پراسرار ہلاکت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اب وہ مر چکا تھا اور ناصر کو اپنے کام کی جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دل اب شگفتہ کے خیال سے بے چین رہنے لگا، اس کی بے کلی فزوں تر ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب شگفتہ کی اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کون سی سبیل پیدا کرے۔ شگفتہ کے سامنے اپنے حال دل کا اظہار کرنا اس کی ناراضی کا سبب بنا، پھر اس نے اس کی دکان پر آنا ہی چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد سے کیا میں شگفتہ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کروں، وہ سوچنے لگا، مگر پھر شگفتہ کے سرد اور بے اعتنا رویے پر اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ اس کی بے روحی اس کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ تب اچانک اس کے دل میں اس مسئلے کا ایک بالکل سیدھا سادہ حل نظر آیا۔ اس طرح وہ ناراض بھی نہ ہوگی اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن سا ہو گیا۔ عامل رنگماتی کی موت آئی گئی بات ہو گئی۔ تیمور نے بھی اس کے بعد دوبارہ آ کر اس کے بارے میں پوچھا بھی نہ تھا۔ ذرا دیر گزری، اس کے ماموں شفقت دکان کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ناصر نے چند گاہکوں کو فارغ کیا۔ شفقت نے مونڈے پر بیٹھ کر رجسٹر اور قلم سنبھال لیا۔ پتر ناصر، میں دکان کے کچھ سودے لکھ رہا ہوں، یہ ذرا مارکیٹ جا کر لے آؤ۔ انہوں نے دکان میں رکھنے والے آئٹموں کی فہرست پھاڑ کر اسے تھمائی، پھر گن کر پیسے بھی اسے دے دیے۔ ناصر نے خاموشی کے ساتھ ان سے دونوں چیزیں لے لیں۔ شفقت کو آج وہ کھویا کھویا اور پریشان سا دکھائی دیا۔ تب انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، پتر ناصر کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ نہیں ماموں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ناصر نے انہیں ٹالنا چاہا، وہ جانے لگا تو ماموں نے اسے پھر پکارا، وہ رک گیا۔ شفقت بہت غور سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی دنیا میں ناصر کے سوا کوئی نہ تھا، وہ بے اولاد تھے۔ ان کی بیوی کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ناصر بیٹا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ ماموں، میں واپس آ کر آپ سے بات کروں گا، پہلے دکان کا سودا لے آؤں، ناصر نے کہا۔ شفقت نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھاما، پھر اپنے سامنے مونڈے پر بٹھا دیا، پھر خود بھی اس کے قریب بیٹھے ہوئے بڑی ملائمت آمیزی سے بولے، دیکھو بیٹا، تم میرے بھانجے ہی نہیں میری اولاد کی طرح بھی ہو، مجھے بتاؤ اپنی پریشانی۔ ناصر نے جس بات کا تہیہ کر رکھا تھا، اس نے سوچا کہ یہی وقت ہے وہ ان سے صاف صاف کہہ ڈالے، لہذا ڈرتے ڈرتے بولا، ماموں آپ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ شفقت ہنس کر بولا، ارے بیٹا، میں نے آج تک تمہیں ڈانٹا تک نہیں، اور پھر تم نے ایسی کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی، کیونکہ تم اچھے بچے ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ ناصر کو اپنے باپ کی بات سن کر کچھ حوصلہ ہوا، لہذا بولا، ماموں وہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ ماموں کی بات سن کر ہنس کر بولے، ارے بیٹا، تو اس میں اتنا گھبرانے اور ڈرنے کی کیا بات تھی؟ ویسے کیا تم نے اسے کہیں دکان میں آتے جاتے چھیڑ تو نہیں دیا؟ نہیں ماموں، میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا، وہ دکان میں آئی تھی سودا لینے۔ اچھا، کس کی بیٹی ہے؟ تیمور صاحب کی، شگفتہ نام ہے اس کا۔ تیمور صاحب کی، ماموں نے دہرایا، مگر ناصر بیٹے، ان کی بیٹی شگفتہ تو بہت پڑھی لکھی ہے، انٹر پاس ہے وہ، اور تم نے مشکل سے مڈل تک ہی پڑھا ہے۔ تو کیا ہوا ماموں، میں کوئی چور چکا تو نہیں؟ اب آپ اس کے باپ سے بات تو کر کے دیکھیں، ناصر نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ شفقت کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، اچھا تیری یہ ضد ہے تو میں تیمور صاحب سے کسی وقت مل لوں گا۔ ناصر خوش ہو گیا اور دکان سے نکل گیا۔ ساری تلندوناک واقعے کے بعد سے گھر میں ایک عجیب سی مردنی چھا گئی تھی۔ تیمور نے گھر آ کر اپنے دونوں بچوں کو پاس بلا کر انہیں ساری بات سمجھائی۔ اس بار وہ انکار نہ کر سکے تھے، لہٰذا تیمور نے اگلے روز ہی اندھیری کوٹھی کے مالک شریف صاحب سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ اب وہ کوٹھی رضوی صاحب کے دونوں بیٹوں کی ملکیت ہے۔ پھر شریف نے انہیں ان کا پتہ بتا دیا۔ تیمور اسی وقت رضوی کے دونوں بیٹوں سے ملی اور اپنا مقصد بیان کیا۔ ان دونوں بھائیوں کو حیرت تو ہوئی، تاہم انہیں خوشی بھی تھی کہ چلو کسی طرح اس آسیبی کوٹھی کا کوئی گاہک تو ملا، لہٰذا انہوں نے وہی اونے پونے دام بتا دیے جس دام پر ان کے مرحوم والد رضوی صاحب نے ملک شریف سے خریدی تھی۔ سودا طے ہو گیا تو تیمور نے اندھیری کوٹھی کو قابل رہائش بنانے کے لیے چند مزدور لگا دیے۔ محلے والے حیران و پریشان تھے کہ آخر تیمور کو یہ کیا سوجی، مگر تیمور نے یہ بات راز میں رکھی تھی، جس کی ہدایت ٹاہلی والے بابا نے انہیں پہلے ہی دے چکے تھے۔ تیمور نے مزدوروں کو سمجھا دیا تھا، سوائے ایک کمرے کے سارے کمروں کی صفائی وغیرہ کر ڈالیں، نیز اندر باہر اور احاطے میں جو خودرو جھاڑیاں اگائی تھیں انہیں کاٹ ڈالا۔ بڑھئی کو بلوا کر اندھیری کوٹھی کے دروازوں وغیرہ کی بھی مرمت کروائی گئی، جو بالکل ٹوٹ کر خستہ اور بیکار ہو چکے تھے۔ انہیں نئے سرے سے بنایا گیا۔ یوں چند دنوں میں ہی اندھیری کوٹھی رہائش کی قابل بنا دی گئی۔ اس دوران تیمور اس ذاتی رہائش گاہ کے لیے کرایہ دار بھی ڈھونڈ لیے۔ چند ثانیے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد شفقت حسین نے اپنی آمد کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ موقع تو نہیں کہ ایسی بات کی جائے، مگر ظاہر ہے بیٹیوں کو ہر ایک روز بیاہ نہیں ہوتا ہے۔ میں دراصل آپ کی بیٹی شگفتہ کے رشتے کے سلسلے میں آیا تھا اپنے بھانجے ناصر کے لیے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو ان کے ساتھ آئے شمس الدین نے لقمہ دینا ضروری سمجھا، اور وہ بھی تیمور سے بولے، ہم سب ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، اور یہ محلہ ہی نہیں بلکہ خاندان بھی ہیں ہم سب افراد۔ ناصر اچھا لڑکا ہے اور آپ کا دیکھا بھالا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان دونوں کی باتیں سن کر تیمور چند ثانیے عجیب ششوپن کا شکار ہو گئے، پھر شفقت سے بولے، آپ کے بھانجے ناصر کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم تو اس کی بس واجبی سی ہے، مگر وہ انتہائی محنتی اور شریف لڑکا ہے۔ میری تو ساری دکان ہی اس نے سنبھال رکھی ہے اور وہی میرا سہارا بھی ہے۔ مگر جناب، میری بیٹی شگفتہ نے انٹر کر لیا اور اب وہ سائنس گریجویٹ کے پہلے سال میں ہے۔ میں انکار تو نہیں کر رہا، لیکن چونکہ
لڑکا لڑکی نہیں گزارنی ہوتی ہیں، میں اس سلسلے میں پہلے اپنی بیٹی کا عندیہ لینے کی کوشش کروں گا، تیمور نے کہا۔ شفقت نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور وہ تیمور سے بولے، ٹھیک ہے تیمور صاحب، آپ بے شک اپنی بیٹی کا عندیہ ضرور لیں، لیکن بہرحال فیصلہ آپ کا ہی آخری ہوگا۔ ہاں لیکن میں اپنی جوان اولاد پر دباؤ ڈالنے اور اپنی مرضی مسلط کرنے کا قائل نہیں، تیمور نے ان کا اشارہ بھانپ کر سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد تیمور گہری سوچ میں غرق ہو گئے۔ یہ پہلا رشتہ تھا جس نے ان کے دروازے پر دستک دی تھی، اگرچہ یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ پورے محلے میں ان کی بیٹی سے متعلق یہ بات زبان زدعام تھی کہ اس پر کسی خوفناک اسیب کا اثر ہے۔ اس کی وجہ سے اس پر اکثر خطرناک قسم کے اسیبی دورے پڑتے رہتے تھے اور اسی ہی سریائی جنون میں آ کر اسے اپنی ماں کے پیٹ میں چھری مار کر اسے ہلاک کر ڈالا اور اپنی بڑی بہن فائدہ کا چہرہ بھی بری طرح زخمی کر ڈالا تھا۔ ان واقعات کے بعد تو محلے کے لوگوں نے تیمور کو یہ مشورہ بھی دینا شروع کر دیا کہ شگفتہ کو فی الفور پاگل خانے میں داخل کروا دینا چاہیے تھا یا پھر اسے کسی نیک عامل یا پیر بابا کو دکھانا چاہیے تھا۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جن پر تیمور غور کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی محسوس کی کہ جب ان کی بڑی بیٹی فائدہ اپنی چھوٹی بہن شگفتہ کی عمر کو پہنچ چکی تھی تو اس کے دھڑا دھڑ رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ شگفتہ کے سلسلے میں ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ یہی سبب تھا کہ جب شفقت علی پہلی بار ان کی بیٹی شگفتہ کا رشتہ اپنے بھانجے ناصر کے لیے لینے آیا تو یہ جاننے کے باوجود کہ ان کا بھانجا ناصر ان کی بیٹی شگفتہ سے کم پڑا اور ایک معمولی دکاندار تھا، وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دور جب اس سلسلے میں انہوں نے اپنی بیٹی شگفتہ کو آگاہ کرتے ہوئے اس کا عندیہ لینا چاہا تو شگفتہ نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا، اگرچہ تیمور کو اس بات کی پوری توقع تھی کہ ان کی بیٹی شگفتہ اس رشتے سے صاف انکار کر دے گی، لیکن موجودہ حالات کا انہوں نے جس دور اندیشی اور باریک بینی سے جائزہ لیا تھا وہ انہیں جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بھی شگفتہ کو واضح الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو بیٹی، میں تم پر اپنی مرضی مسلط کرنا نہیں چاہتا، لیکن موجودہ حالات میں میرا خیال ہے کہ ناصر جیسے سیدھے سادے اور شریف لڑکے کا رشتہ تمہارے لیے برا نہیں۔ شگفتہ نے سنجیدگی سے کہا، ابو میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن ابھی میں کیسے کر سکتی ہوں، میری پڑھائی ادھوری رہ جائے گی اور پھر اتنی جلدی کیا ہے۔ تیمور بیٹی کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد تیمور اپنے دونوں بچوں ساجد اور شگفتہ کے ساتھ اندھیری کوٹھی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اپنا مکان انہوں نے کرائے پر دے دیا۔ اندھیری کوٹھی میں آ کر انہوں نے اپنے کمرے بانٹ لیے۔ ساجد بیچارہ نابینا تھا، اس لیے اسے کمرہ شگفتہ اور تیمور کے کمروں کے درمیان رکھا گیا۔ کوٹھی کی اوپری منزل کو بھی قابل رہائش بنا دیا گیا، مگر وہ حصہ خالی تھا اور ٹاہلی والے بابا کی نصیحت کے مطابق اسے بھی آباد کرنا تھا۔ چنانچہ تیمور نے کرایہ داروں کی تلاش شروع کر دی اور انہوں نے کوٹھی کے اوپری منزل کی بیرونی طرف ایک بڑا سا بورڈ بھی کرائے کے لیے خالی ہے لکھ کر لگا دیا۔ اندھیری کوٹھی کے جس کمرے میں اس اسیبی مخلوق کی شکستہ قبر تھی وہ کوٹھی کے جنوبی اور قدرے بعید ترین گوشے میں تھا۔ اس کے دروازے کی مرمت کروا کر اسے بند کر دیا گیا تھا اور ٹاہلی والے بابا نے اس کمرے میں جانے سے انہیں سختی سے منع کر رکھا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد تیمور نے ٹاہلی والے بابا سے ملاقات کرنا ضروری سمجھا اور وہ ایک روز ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، ٹاہلی والے بابا نے کہا، اب تم لوگوں کو اس شیطانی مخلوق سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر تم لوگوں کو اس کے شیطانی شعبدوں سے محتاط رہنا ہوگا، بالخصوص شگفتہ کو۔ اور ہاں، اوپری منزل پر کون رہتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواباً بولے، ابھی تک وہ حصہ بالکل خالی پڑا ہے، ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی کرایہ دار مل جائے تو وہ حصہ بھی آباد ہو جائے، ہمیں پورا یقین ہے کہ وہاں کوئی رہنے پر تیار نہ ہوگا۔ ٹاہلی والے بابا نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تیمور متفکر ہو کر بولے، تو پھر کیا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اسی بات پر بابا نے برملا کہا، تمہیں اپنی بیٹی شگفتہ کی شادی کرنا ہوگی اور پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اوپری منزل کو آباد کرے گی، لیکن بابا حقیقت یہ ہے کہ جب سے میری بیٹی شگفتہ ان پراسرار حالات کا شکار ہوئی ہے، لوگوں نے ہم سے ملنا جلنا تک چھوڑ رکھا ہے۔ انہیں ڈر ہے کہ کہیں شگفتہ اپنی ماں اور بھائی کی طرح ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اور اب جب کہ ہم سب اندھیری کوٹھی میں شفٹ ہوئے ہیں تو محلے کے رہنے والوں، دور پار کے رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی ہم سے ملنا ترک کر دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ان حالات میں کون میری بیٹی شگفتہ سے شادی کرے گا، اور وہ بھی گھر داماد بن کر اس اسیبی کوٹھی میں رہائش بھی اختیار کرے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی ایسا رحم دل اور نیک لڑکا تمہیں مل جائے گا۔ اب تم جاؤ اور یہ دوسرا عمل کرو، پھر میرے پاس آنا۔ بابا نے اتنا کہہ کر استغراق کے عالم میں اپنی آنکھیں موند لی۔ تیمور کو ہمیشہ کی طرح ٹاہلی والے بابا کی بات سے طمانینت کا احساس ہوا اور خاموشی کے ساتھ وہ واپس لوٹ آئے۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ ناصر کے سوا ایسا لڑکا انہیں اور کہیں نہیں مل سکتا جو ان حالات میں شگفتہ سے نہ صرف شادی کا خواہش مند تھا بلکہ نیک نیتی کے ساتھ اس کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ناصر جیسے کم پڑھے لکھے لڑکے سے شادی پر شگفتہ بالکل تیار نہ تھی۔ باہر طور تیمور نے اسے آخری بار سمجھانے کا ارادہ کیا اور گھر کی طرف چل دیے۔ شگفتہ نے اپنے بھانجے ناصر کو بتایا تھا کہ تیمور نے شگفتہ کے سلسلے میں انہیں کیا جواب دیا تھا۔ ناصر نے مایوس ہو کر اپنے ماموں سے کہا، ماموں، شگفتہ شاید مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہوگی۔ ہاں، اس کی تو مجھے بھی توقع ہے، شفقت پر حیا لہجے میں بولے۔ میرے دل کو تو اسی دن دھڑکا لگ گیا تھا جب تیمور صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ ان کی بیٹی تو خاصی پڑھی لکھی ہے اور اس کی تعلیم ابھی بھی جاری ہے، جبکہ تمہارا ناصر بھانجا مشکل سے مڈل پاس ہے۔
پھر شاید ہمارا دل رکھنے کی خاطر انہوں نے اپنی بیٹی کا عندیہ لینے کا کہہ کر ہمیں ٹال دیا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، مگر پھر دوسرے لمحے ناصر کو تسلی دیتے ہوئے دوبارہ بولے، لیکن بیٹا تم فکر نہ کرو، شگفتہ ان دنوں جن حالات کا شکار ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بھی شادی پر رضامند نہ ہوگا۔ تم خاطر جمع رکھو، میں کچھ روز بعد اپنے دوست شمس الدین کے ساتھ دوبارہ تیمور صاحب کے ہاں جاؤں گا، دیکھیں تو ذرا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ انہی دنوں جب محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ تیمور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ اس آسیبی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے ہیں تو انہیں سخت تعجب ہوا۔ ان کے حلق سے تیمور کی منطق نہیں اتر رہی تھی کہ آخر تیمور کو یہ کیا سوجی کہ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کوٹھی عذاب زدہ تھی، اچھا بھلا اپنا مکان چھوڑ کر وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ محلے میں یہی چہ مگویاں ہونے لگی، پھر جتنے منہ اتنی باتوں کی مذاق یا افواہیں بھی گردش کرنے لگیں کہ در حقیقت تیمور خود بھی سفلی علم کرتے ہوں گے، ورنہ انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ جانتے بوجھتے یہ قدم اٹھاتے وغیرہ وغیرہ۔ ناصر نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ تیمور صاحب کو کسی بزرگ نے یہ مشورہ دیا ہے۔ ناصر بے چین ہو گیا، شگفتہ اب اس کی دکان پر سودا صرف لینے تو نہیں آتی تھی، مگر وہ اب بھی اسے آتے جاتے دیکھا کرتا تھا اور یاد زدہ آہیں بھرتا رہتا تھا۔ ایک روز اسے رہا نہ گیا۔ ساجد چونکہ اس کا دوست رہ چکا تھا، اس لیے وہ اسے ملنے کے بہانے اندھیری کوٹھی جا پہنچا۔ در حقیقت وہ ساجد سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی وہ لوگ اپنا مکان چھوڑ کر کیوں یہاں آن بسے تھے۔ تال بل بجانے پر دروازہ شگفتہ نہیں کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر ناصر کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ شگفتہ اسے اپنے گھر کے گیٹ پر دیکھ کر پہلے تو چونک سی گئی، پھر ایک ناگوار سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے تلخی سے بولی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ناصر نے بمشکل اپنی کیفیات پر قابو پایا اور بولا، وہ میں دراصل ساجد سے ملنے آیا تھا۔ شگفتہ نے ناگواری سے کہا، اس وقت گھر پر ابو نہیں، لیکن میں تو اپنے دوست ساجد سے ملنا چاہتا ہوں۔ شگفتہ کے چہرے پر غصے کی تند لہر سے ابھری، مگر کچھ سوچ کر اس نے اپنے تیش کو گہرے طنز میں سموتے ہوئے ناصر سے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ نابینا ہو چکا ہے؟ کیا تم کسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو؟ آج یہ پہلا موقع تھا کہ دونوں کے درمیان ذرا طویل گفتگو ہوئی تھی۔